वक्त फिर गुजर गया, डिप्टी कमिश्नर कोयटा अपना वादा पूरा ना कर सके, बताया जाए हम क्या करें। समीदीन बलोच। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें, कराची से कोयटा, गवादर और मकरान का राब्ता मुनक़ता, आर्जी रास्ता बह गया। आज अगस्त की 24 तारीख़ है, दिन बुध, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूँ बलखशेर बलोच। शब वशबात। आइए सुनते हैं ख़बरों की तफसील। वक्त फिर गुजर गया, डिप्टी कमिश्नर कोयटा अपना वादा ना कर सके, बताया जाए कि हम क्या करें। समीदीन बलोच। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस की जनरल सेक्रेटरी समीदीन बलोच ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा है कि फिर 10 बज गए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर शेख बलोच एसएसपी अब्दुल खालिक उमरानी अपने बातों पर कायम ना रह सके, और जब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो 34 दिन बाद हम सड़कें बंद करने पर मजबूर हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला के बयानात और कॉन्फ्रेंसेस दौड़ते हुए सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते रहते हैं। हमें बताया जाए कि अब हम क्या करें। वफाकी वज़ीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात कासम बलोच ने अपने एक बयान में राजनपुर, डीजी खान, ईसा खेल और तौंसा में सैलाब की तबाहकारियों और अवाम की दाद रसाई न करने पर पंजाब हुकूमत की नाअहली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि मुकामी इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। सिर्फ डीजी खान और राजनपुर में 3 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पंजाब हुकूमत के पास कोई एमरजेंसी प्लान नहीं, लोग खुराक और अद्वियात के लिए खुले आसमानों तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। वफाकी वज़ीर कासम बलोच ने BNP के रहनुमा जुल्फ़िकार मलगानी से मुलाकात के दौरान मज़ीद कहा है कि DGPDM में पंजाब लाहौर में मीटिंगों में मसरूफ़ है। डेरा जात में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। रिलीफ ऑपरेशन की सुस्त रवि से सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर आज कैबिनेट कमेटी तश्कील दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर कासम बलोच ने अपने बयान में कहा है कि कोई सुलेमान में कल से मज़ीद बारिशों की पेशेंगोई की गई है, जिनसे दरियाओं में मज़ीद तोयानी आएगी और मज़ीद माली और जानी नुकसान का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि तौंसा में लोगों ने सड़कों पर निकल आकर हुकूमती रवैये पर एहतजाज किया, मगर अरबाब इख्तियार अवाम की बेबसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा है कि वो वफाकी हुकूमत सूबाई इदारों बलखुसूस PDM में रेस्क्यू 1122 महकमा एल से दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि डेरा जात के अवाम के लिए रिलीफ ऑपरेशंस तेज़ करें, फंडिंग की फराहमी यकीनी बनाए जाए, अद्वियात और खुराक को मुतासरा लोगों तक जल्द अज जल्द पहुँचाएँ। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम के नुकसानात पर सर्वे करना शुरू कर दें और लोगों के नुकसानात की तलाफ़ी करें। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें, कराची से कोयटा, गवादर और मकरान का राब्ता मुनक़ता, आर्जी रास्ता बह गया। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से कोयटा कराची कौमी शाहराह को एक बार फिर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गवादर और मकरान का भी कराची से राब्ता मुनक़ता हो गया। दोनों शहरों के दरमियान आर्जी रास्ता बह गया। डिप्टी कमिश्नर मस्तूं सुल्तान बुगटी के मुताबिक लसपेला डिस्ट्रिक्ट में फिर शदीद बारिशों से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने की वजह से कोयटा कराची कौमी शाहराह पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि कोयटा से कराची के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिर कोचेस, माल बरदार गाड़ियाँ और दीगर छोटी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने वाले को तनबिया करते हैं कि कोयटा कराची कौमी शाहराह पर सफ़र करने से मुकम्मल गुरेज करे, ताकि उन्हें सफ़र के दौरान कोई मुश्किलात पेश ना आ सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसलसल बारिशों से कौमी शाहराह सफ़र करने के लिए काबिल नहीं, लिहाजा ट्रांसपोर्टर्स और अवाम उल नास कोयटा कराची कौमी शाहराह पर सफ़र करने से गुरेज करें। इसके अलावा गवादर और मकरान का भी कराची से राब्ता मुनक़ता हो गया। दोनों शहरों के दरमियान आर्जी रास्ता बह गया। ज़िला लसबेला के 2 मुकामात पर नए सैलाबी रेले पहुँच गए। फोर्ट मंड्रू और रकनी में बारिशें और लैंड स्लाइडिंग हुई। तादम मर्ग भूख हड़ताली असातिज़ा की तशवीशनाक हालत और गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन आइनी के असातिज़ा मुलाजमीन के मुताबिक अपग्रेडेशन के लिए मजदूर मुलाजमीन तंजीमों की यूनियन फेडरेशन और सियासी जमातों ने रोज़ाना की बुनियाद पर शाम 5 बजकर कोयटा में रैली निकालने और मुज़ाहरे मुनक़्क़िद करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 29 अगस्त 2022 सोमवार असातिज़ा मुलाजमीन के मुताबिक की हमायत में कोयटा में दिन 11 बजे मजदूर मुलाजमीन, असातिज़ा की तंजीमों, यूनियन फेडरेशंस और सियासी जमातों के प्लेटफार्म पर भरपूर एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और ईदी चौक पर धरना दिया जाएगा। और इसी रोज़ अंदरूनी बलूचिस्तान बड़े शहरों में एहतजाजी रैली और मुज़ाहरे मुनक्किद होंगे।
اس بات کا فیصلہ گورنمنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن آئینی کے اساتذہ ملازمین کے مطابق اپ گریڈیشن کے لیے مزدور ملازمین تنظیموں کی یونینز، فیڈریشنز اور سیاسی جماعتوں کی کمیٹی کے سربراہ مزدور رہنما خان زمان کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کو کوئٹہ، بارکان، سبی، یوب، زیارت، پشین، موسیٰ خیل، کلات، قزدار، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، ڈیرہ بگٹی، کھولو، شیرانی، لسبیلا، نصیر آباد، جل مکسی، جعفر آباد، صوبت پور، ارنائی، آورام، بولان اور لولائی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات نے بدھ کو بارکان، سبی، یوب، زیارت، پشین، موسیٰ خیل، کلات، قزدار، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، ڈیرہ بگٹی، کھولو، شیرانی، لسبیلا، نصیر آباد، جل مکسی، جعفر آباد، صوبت پور، ارنائی، آوران، بولان اور لولائی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بلوچستان، بارشوں سے 1 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا 21 ڈیمز ٹوٹ گئے۔ بلوچستان میں بارشوں سے کروڑوں روپے کی لاگت میں بننے والے 21 ڈیم ٹوٹ گئے۔ حالیہ مونسون بارشوں کے باعث ڈیموں پر ناقص مٹیریل استعمال کرنے کی وجہ سے 5 سال کے دوران کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والے 21 ڈیم ٹوٹ گئے اور ڈیم سے نکلنے والے سیلابی ریلے نے صوبے میں جہاں تباہی مچائی وہاں ریلے بلوچستان کی معیشت کو بھی بہا لے گئے۔ دوسری جانب ٹھیکیداروں نے ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ ناقص تعمیراتی مٹیریل اور کرپشن کو قرار دیا۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی معاونہ ٹیم نے بھی حالیہ بارشوں سے کئی ماہ قبل ہی کئی ڈیمز کی تعمیر کو ناقص قرار دیا تھا، تاہم حکومت نے کوئی ایکشن نہ لیا اور نہ ہی ڈیمز کی مرمت کرائی۔ تباہی کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ناقص تعمیر پر ایکشن لینے کا اعلان کر دیا۔ نال، ٹریفک حادثے میں خاتون جاں بحق، 8 افراد زخمی۔ تحصیل نال میں پک اپ گاڑی کو حادثے میں خاتون جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے 2 افراد کو قزدار ریفر کیا گیا۔ کوئٹہ ریڈ زون میں دھرنا کیمپ میں حکومتی وفات کی آمد، مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی۔ کوئٹہ ریڈ زون میں بلوچ لاپتہ افراد کی لواحقین کی جانب سے دھرنا کیمپ میں رات گئے حکومتی وفات کی آمد۔ وفات میں کمشنر سہیل بلوچ، ڈپٹی کمشنر شیخ بلوچ، SSP عبدالحق عمرانی شامل تھے۔ لواحقین سے بات کرتے ہوئے حکومتی وفات نے کہا کہ مطالبات کے حوالے سے اعلیٰ سطح میٹنگ ہوگی۔ اس حوالے سے منظوری اور پیش رفت کے حوالے سے لواحقین کو اطلاع دی جائے گی، جس پر لواحقین نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کل تک انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مظاہرین کی جانب سے حکومتی وفات کو یقین دہانی کرائی گئی کہ اب احتجاج کے دوران سڑکوں کو بند نہیں کیا جائے گا۔ آل پارٹیز اور خواص ارنائی دھرنا کمیٹی کا اجلاس صوبائی کوآرڈینیٹر نور بادشاہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں عوامی نیشنل پارٹی ضلع کوئٹہ کے صدر جمال الدین رشتیہ، جنرل سیکریٹری حاجی نظر علی پیر علیزئی، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مزمل کاکڑ، پشتون تحفظ موومنٹ کے ملک عبدالمجید کاکڑ، سید زبیر شاہ آغا، پشتونخوا ملی امنگ پارٹی کے ندا سنگر، شکیل افغان، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے انجینئر اجمل ناصر، سید مزمل شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ارنائی خواص واقعے کے خلاف آج صبح زیارت کے راست پر احتجاجی دھرنا دے کر بند کر دیا جائے گا۔ انصاف کے اصول تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ کمیٹی کے فیصلوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اجلاس کے شرکاء نے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی شرکت یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ زیارت خاران اور یوب کے معاملوں پر تحقیقات جاری ہے۔ لاپتہ افراد کی لواحقین کا احتجاج صوبائی حکومت نہیں بلکہ وفاقی حکومت کا دائرہ کار ہے۔ اس کے باوجود انہیں احتجاج کرنے کی اجازت دی ہے۔ مظاہرین عوام کو اتنا تنگ نہ کرے کہ حکومت کو کارروائی کرنی پڑے۔ یہ بات انہوں نے منگل کو قائم مقام گورنر بلوچستان مرزا محمد جوالی، صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو، چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی سمیت دیگر کے ہمراہ کوئٹہ میں PDMA کے دفاتر میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ سیلاب ایک چوٹا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ حکومت اپنے وسائل سے بڑھ کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہم متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے خاندانوں کو کبھی نہیں کہا کہ وہ احتجاج نہ کرے۔ حکومت نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ زیارت کے واقعے پر اہم فیصلے کیے گئے۔ ہم نے کبھی عوام اور اداروں کے درمیان تفریق پیدا نہیں کی۔
زیارت واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنایا۔ مقصد یہی تھا کہ کسی ادارے پر انگلی اٹھائی ہے تو اس پر تحقیقات ہو۔ جوب کے مسئلے پر بھی JIT بنائی۔ خاران کے واقعے میں بھی JIT بنائی گئی ہے۔ مسنگ پرسنز کا پہلا ہی کمیشن بنا ہوا ہے۔ یہ صوبائی مسئلہ نہیں ہے، صوبائی حکومت تحقیقات کر رہی ہے۔ امر روز مظاہرین کے پاس کمیٹی بھیج رہے ہیں۔ ہمارا مقصد سیاسی طور پر مسائل حل کرنا ہے، نہ کہ طاقت کا استعمال کرنا ہے۔ اتنے دن سے حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ جو چیز صوبائی حکومت کے دائرے کار میں نہیں ہے اس پر سڑک بند نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب چیزیں حد سے گزر رہی ہیں۔ پہلی بار ہوا ہے کہ عوام کو دھرنا دینے والے لڑ پڑے ہیں۔ مظاہرین عوام کو اتنا تنگ نہ کرے کہ حکومت کو کارروائی کرنی پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھے اینکر پرسن سے گزارش ہے کہ وہ چھوٹے معاملات کو عوام کے ذہنوں میں نہ ڈالیں۔ صوبے میں شفافیت اور بہتر حکمرانی کی جا رہی ہے۔ جہاں شکایت ملی وہاں کارروائی کی گئی ہے۔ پنجگور میں جیرک بارڈر جمعے کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے کھلا رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر پنجگور عبدالرازق ساسولی کے مطابق جیرک بارڈر جمعے کو عموماً بند رہا کرتا تھا، مگر تاجروں اور محنت کشوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعے کو خصوصی انتظامات کے تحت بارڈر معمول کے مطابق کاروباری سرگرمیوں کے لیے کھلا رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جن 600 گاڑی مالکان کو موبائل فون کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں وہ جمعے کی صبح فل آباد میں انٹری کروائیں اور جیرک بارڈر جائیں۔ پاک ایران ریلوے ٹریک دالبندین میں 80 فٹ حصہ پانی میں بہہ گیا۔ پاک ایران ریلوے ٹریک دالبندین میں سیکشن میں ایک دفعہ پھر معطل ٹریک کو عالیہ بارشوں نے 80 فٹ دالبندین کے قریب نقصان پہنچایا۔ مرمتی کام جاری ہے۔ ریلوے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز دالبندین میں بارش کے بعد دالبندین کے قریب سرگل کے مقام پر 80 فٹ پاک ایران ریلوے ٹریک کو پانی بہا کر لے گیا۔ ریلوے عملہ کا کام جاری ہے۔ 1-2 روز میں ٹریک کو بحال کر دیا جائے گا۔ ریلوے ذرائع کے مطابق دالبندین سیکشن میں 80 فٹ مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد ٹریک مکمل بحال ہوگا۔ ادھر پاک ایران ریلوے ٹریک نوشکی سے لے کر کوئٹہ تک مختلف جگہوں میں سیلابی ریلوں نے ٹریک کو بہا کر لے گیا ہے۔ دالبندین سیکشن کے علاوہ پاک ایران ریلوے ٹریک بری طرح متاثر ہے۔ سیلابی ریلوں کی پانی رک جانے کے بعد بحالی کا کام ممکن ہو جائے گا۔ اس وقت زائدان سے آنے والی ایک مال بردار گاڑی دالبندین میں کھڑی ہے۔ FIA نوٹس کا معاملہ۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے قاسم سوری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں FIA طلبی کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس سردار علیمی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل رؤف فتح قاسم سوری کے وکیل ایاز ظہور عدالت میں پیش ہوئے۔ ایاز ظہور ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ پارٹی فنڈنگ کیس میں FIA کو اختیار نہیں کہ وہ یوں کسی کو طلب کر سکے۔ پارٹی الیکشن رولز کے تحت یہ قابل عمل نہیں ہے۔ چیف جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسارہ کیا کہ گورنر پشتونخوا تو پیش ہوئے، پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جس پر قاسم سوری کے وکیل نے بتایا کہ مجھے ان کا نہیں پتہ وہ کس حیثیت میں پیش ہوئے ہیں۔ اگر کوئی پیش ہوتا بھی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، ہم آپ سے اس پر انصاف کے لیے آئے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ آپ نے دلائل دیے، ہم نے سن لیے، آپ کے کلائنٹ بھی مطمئن ہو گئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ FIA کو اختیار ہے کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ پر باز پرس کر سکتی ہے۔ رؤف فتح ایڈوکیٹ نے کہا کہ FIA رقم کی آمد خرچ سمیت مختلف معاملات کا جائزہ لے سکتی ہے۔ یہ دیکھنا لازمی ہے کہ آیا رقم منی لانڈرنگ، ایجنڈا فکسنگ سمیت ممنوعہ اداروں نے تو نہیں بھجوائی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل رؤف فتح نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ نجی بینک کی ٹرانزیکشنز کو چیک کرنے کا بھی اختیار ادارہ کو ہے۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت آج تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے ملازمین کی کور کمیٹی نے اپنے ایک بیان میں جامعہ کے ملازمین کو بقایا جات کے امراء مکمل تنخواہ کی ادائیگی، ہاؤس ریکوزیشن سمیت دیگر مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیوٹمز اور جامعہ بلوچستان سمیت دیگر جامعات کے ملازمین کو تاحال مکمل تنخواہ ادا نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تنخواہ ملازم کا بنیادی حق ہے، اس سے محروم رکھ کر ملازمین کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبہ حکومت کی جانب سے یونیورسٹی فائنانس کمیشن کے ذریعے 2.5 ارب روپے کے اجرا سے وقتی طور پر تو معاملات حل ہوں گے، لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں۔ جامعات اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہیں۔ 2.5 ارب روپے سے صوبے کی جامعات کا مالی بحران حل نہیں ہوگا۔ صوبہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جامعات کی گرانٹ کو بڑھا کر 10 ارب روپے تک کرے۔ بیوٹمز ملازمین کی کور کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ بیوٹمز کے ملازمین کو ہاؤس ریکوزیشن، آرڈرلی الاؤنس،
DRA کے بقایا جات سمیت دیگر مطالبات ملازمین کے تمام مطالبات کو فوری طور پر منظور کر کے ملازمین میں پائی جانے والی تشویش اور بے چینی کا خاتمہ کیا جائے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ افغان نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد اپنے عہدے سے مستعفی۔ افغانستان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نائب وزیر اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ گزشتہ سال افغانستان میں حکومت کے قیام کے بعد ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کو نائب وزیر اطلاعات مقرر کیا گیا تھا۔ اب ذبیح اللہ مجاہد نے نائب وزیر اطلاعات کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ افغان حکومت کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد بدستور حکومت کے مرکزی ترجمان رہیں گے۔ دوسری جانب افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور ان کی جگہ مولوی آیت اللہ مہاجر کو نائب وزیر اطلاعات مقرر کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش۔ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے اسکول اور دفاتر کے اوقات کار کم کر دیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں اسکول ہر ہفتے ایک اضافی دن بند کرنے اور سرکاری دفاتر اور بینک میں 1 گھنٹہ کام کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی کابینہ کے سیکریٹری انور الاسلام نے اعلان کیا ہے کہ مذکرہ فیصلے کا اطلاع بدھ یعنی 24 اگست سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں زیادہ تر اسکول کالجز جمعے کو بند ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ہفتے کو بھی بند ہوا کریں گے۔ سرکاری دفاتر اور بینک اپنے کام کے دنوں کو 8 گھنٹوں سے کم کر کے 7 گھنٹے کر دیں گے، لیکن نجی دفاتر کو اپنے شیڈیول کو خود ترتیب دینے کی اجازت ہوگی۔ خیال رہے کہ بنگلہ دیش حالیہ ہفتوں میں اپنی کرنسی پر آنے والے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے اور اسی مقصد کے لیے بنگلہ دیش میں گزشتہ ایندھن کی قیمتوں میں 50% سے زیادہ اضافہ کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیشی حکومت کے مطابق روس سے سستا ایندھن حاصل کرنے کے آپشنز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ گرمی کی لہروں اور بارشوں کی مسلسل کمی کا باعث یورپ میں شدید خشکسالی۔ گرمی کی شدید لہر سے یورپ میں شدید خشکسالی کی صورتحال بدترین ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز یورپی یونین کے عالمی خشکسالی کے حوالے سے جاری رپورٹ میں مئی سے اگست تک مسلسل گرمی کی لہروں اور بارشوں کی مسلسل کمی کے باعث زمینی مٹی خشک ہونے کے خطرے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں انتباہ کیا گیا ہے کہ شدید گرمی سے یورپی یونین کا تقریباً نصف علاقہ خشک سالی کے خطرے سے دوچار ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سکڑتے ہوئے دریا اور پانی کے کم ہوتے ہوئے پاور پلانٹس میں توانائی کی پیداوار کو متاثر کر رہا ہے اور دن بدن فصلوں کی پیداوار بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یورپی کمیشن کے مشترکہ تحقیقاتی مرکز کی طرف سے شائع ہونے والے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ بارشوں کے آغاز سے یورپ کے کئی علاقوں متاثر کرنے والی شدید خشکسالی اگست میں مزید صورت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اٹلی، اسپین، پرتگال، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ، بیلجیم، آئرلینڈ، لکسمبرگ، رومانیہ اور انگریز، اس کے علاوہ غیر یورپی یونین ممالک برطانیہ، سربیا، یوکرین، مالڈووا میں بھی بڑھتے ہوئے قطع سالی کے خطرے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ حالیہ بارشوں نے یورپ کے کچھ خطوں میں خشکسالی کی بگڑتی صورتحال کو کچھ کم کر دیا ہے۔ رپورٹ نے پیشگوئی کی ہے کہ یورپی یونین کے بیرون کے بعض حصوں میں نومبر تک موسم معمول سے زیادہ گرم اور خشک رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خیر۔